सना गाए आओ सना गाए अपने मसीहा की, आओ सना गाए अपने मसीहा की, जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली खूबसूरत और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम आओ सना गाएं के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर आसिफ हारून, और मेरे अजीज़ों आज आपके लिए कलाम खुदा में से एक खूबसूरत हवाला मैं शेयर करना चाहता हूं। मेरे अजीज़ों, ज़बूर नवीस ज़बूर नंबर 59 और उसकी 16वीं आयत में यूँ फरमाता है, लेकिन मैं तेरी कुदरत का गीत गाऊंगा, बल्कि सुबह को बुलंद आवाज़ से तेरी शफ़क़त का गीत गाऊंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा बुर्ज है। और जब खुदा हमारा ऊंचा बुर्ज है तो फिर हम पर लाज़म व मलज़ूम है कि हम उसकी सिताइश पूरे दिल से करें, सुबह को भी उसकी सिताइश करें और शाम को भी उसकी सिताइश करें, और हमेशा हमारे होठों पर उसका नाम रहना चाहिए, जो हमें बरकत देता है और हमें क़ुव्वत देता है और हमें ज़ोर देता है। आज जिस खूबसूरत शख्सियत के साथ मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ वो खिदमत से मुंसलिक हैं और अरसा 27 साल से वो बतौर पासबान, मुबशर और परस्तार खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है जोसेफ आदेश, जो खुदावंद के खूबसूरत परस्तार और खुदावंद के खादिम हैं। जी पादरी साहब, गॉड ब्लेस यू। जी थैंक यू जी, वेलकम टू द शो। मैं सबसे पहले खुदा बाप बेटे रूल कुद्स का शुक्रगुज़ार हूँ, और उसके बाद मैं इस PMI चैनल के लिए खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ, जो खुदा ने फैसलाबाद के अंदर एक अच्छा चैनल रखा है, जिसके ऊपर हमें सीखने को बहुत सारी बातें मिलती हैं। बिलखसूस खुदा का कलाम जो खुदा के खादम पादी खालिद अहमद साहब बहुत अच्छे अंदाज में बयान करते हैं, और उनकी सारी एक्टिविटीज़, वर्शिप और बहुत कुछ, तो मैं खुदा का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इस चैनल के लिए मैं दुआ गो हूँ कि खुदा इस चैनल को और चैनल की सारी टीम को और सारे ऑनर्स जो हैं उनको खुदा बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो भाई साहब, आप 27 साल से खुदावंद की खिदमत में मशगूल हैं और पूरे पाकिस्तान में आपकी खिदमत है। आप मुख्तलिफ़ शहरों में जाते हैं, वर्शिप भी करते हैं, कलाम की भी खिदमत करते हैं। तो इस सारे ड्यूरेशन में आप ने चूँकि कलाम की भी खिदमत की है और इसके साथ साथ आपने ना सिर्फ गीत गाए बल्कि गीत लिखे भी हैं। तो कैसा महसूस होता है आपको जब लोग आपके लिखे हुए और वो गीत जिनकी धुनें आपने बनाई हुई हैं वो उनको गाता हुआ सुनते हैं आप, तो कैसा महसूस होता है? दर हकीकत महसूस तो बहुत अच्छा होता है, खुशी मिलती है, लेकिन सबसे बढ़कर ये मुझे खुशी होती है कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जो है उसके नाम का हम जलाल ज़ाहिर कर पाते हैं। आमीन, यस। और लोग खुदा के कलाम को समझते हैं। यस। और मेरी कोशिश होती है कि जब भी कभी मैं कोई गीत लिखूं तो मैं कोशिश करता हूं कि उसमें जो बाइबल की थियोलॉजी है वो ठीक रहे। और फिर नंबर 2 जो है मैं चाहता, ये कोशिश मेरी होती है कि खुदा का कलाम ही उसमें बयान किया जाए, कोई फजूल बात ना की जाए। वाह वाह। और ये बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं पादरी साहब कि हमें शायरी करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो कुछ हम लिख रहे हैं खुदावंद की ज़ात के लिए, खुदावंद की इज़्ज़त और ताज़ीम के लिए, क्या उसमें ट्रुथ मौजूद है या नहीं, हकीकत मौजूद है कि समटाइम्स ऐसी शायरी या ऐसे अल्फाज सुनने को मिलते हैं जो कानों को बिल्कुल भले नहीं लगते, जिसे अक्ल तस्लीम नहीं कर रही होती, और लिखने वाले बेजा लिखते चले जाते हैं और गाने वाले बेख्तियार गाते चले जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए पादरी साहब? दर हकीकत जो लोग इस तरह की गलतियां करके लिखते हैं, मैं ये समझता हूं कि उनको पहली बात है बाइबल का पता नहीं है, तो दूसरी बात है वो दुनियावी मौसीकी से मुतासर हो जाते हैं और जो लफ्ज़ उन्हें अच्छे लगते हैं वो अपनी तरफ से उसमें फ़िट कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो कम से कम ऐसा ज़रूर करें कि जब कभी लिखते हैं तो किसी ऐसे शख्स को जो बाइबल की शायरी को समझता हो, उसकी थियोलॉजी को समझता हो, उसके सारे सिस्टम को जानता हो, उसको ज़रूर चेक करवा लिया करें, ताकि ये है कि
کیونکہ ہمارے چینلز جو ہیں وہ کرسچن لوگ ہی صرف نہیں دیکھتے, غیر اقوام بھی دیکھتے ہیں, وہ بھی دیکھتے ہیں, غیر مسیحی لوگ بھی. تو کہیں وہ یہ نہ کہیں کہ یار یہ کیسی باتیں, یہ کیسے الفاظ ہیں, بالکل ٹھیک. تو یہ بدنامی اور رسوائی کا باعث ہو سکتی ہے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم انہیں روک تو نہیں سکتے, ظاہری بات ہے کچھ لوگ جذبات رکھتے ہیں خدا کے بارے میں, لیکن وہ سیکھے ہوئے نہیں ہوتے, وہ انہوں نے باقاعدہ طور پر جانا نہیں ہوتا, تو وہ ضرور کسی کو چیک کروا لیا کرے, کوئی بری بات نہیں ہے, اس میں کوئی شرم نہیں ہے, بالکل یا کوئی لہائی نہیں ہے. اچھی بات کہ کوئی یہ شخص کہے کہ یار کوئی میری غلطی نکال دے گا, تو نکال دے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. بالکل بالکل ایسے. اس لیے چیک کروا لینا چاہیے, ضرور گائیں وہ. اور میرا خیال ہے کہ جب کسی شخص کی کریکشن ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی پرفیکشن ہوتی ہے. ہاں جی, وہ درست ہو جاتا ہے نا. تو کریکشن کا ہونا زندگی میں اور لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ناٹ ٹیچیبل ناٹ کریکٹیبل, تو ایسے لوگوں کا کیا کیا جائے؟ کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں. در حقیقت کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگ خداوند کے جوے میں نہیں ہیں, خداوند کے ہاتھوں میں نہیں ہیں, یا کسی پاسبان یا کسی استاد کے انڈر نہیں ہیں, تو ان کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی کسی اچھے استاد کے ساتھ رہے, اس سے سیکھے, اس سے سمجھے, تو میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو جو شخص آتا ہی نہیں ہے کسی سیکھنے والے کے پاس, وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کچھ نہیں, بس دعا کی جا سکتی ہے, اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ وہ اس کی توبہ تک نوبت لے کے آئے, ہے نا. ہاں جی, وہ خدا کی طرف آ جائے, اچھے استادوں کے ساتھ چلے, اور اچھا شاگرد بن کے چلے. کیونکہ آج بہت سارے لوگ اچھے شاگرد نہیں بنتے, چند دن وہ گزارتے ہیں, دائیں بائیں دیکھتے ہیں میڈیا کو, کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے, ایسے ہیں تو لوگ خود ہی 4 دنوں میں کے بعد وہ استاد بن جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا, ایک چیز اور پادری صاحب بڑی کامن دیکھنے میں آ رہی ہے کہ آج کل لوگوں کا رجحان بہت زیادہ گانے کی طرف ہے, اور انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ کمپوزیشن کس طرح کی ہے, شاعری کس طرح کی ہے. انہیں صرف اس بات سے لگاؤ یا غرض ہوتی ہے کہ بھئی ہم کسی نہ کسی طریقے سے سکرین پہ آ جائیں, ہم بھی فیمس ہو جائیں, ہم بھی ہٹ ہو جائیں, اور لوگ ہمیں جانیں, لوگ ہمارے گیت سنیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں پہلے ہم مشہور ہو جائیں, بعد میں ہم سیکھ بھی لیں گے. بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں اب تک خدا نے مجھے تقریباً 150 کے قریب مجھے گیت دیے ہیں, جن کو میں نے لکھا بھی ہے, خدا رول قدس کے وسیلے سے ان کو کمپوز کیا ہے اور گایا, اور بہت سارے دیگر گانے والے جو ورشپرز ہیں ان کو میں نے وہ گیت دیے ہیں. تو میں انتظار کرتا رہتا ہوں کہ خدا مجھے اچھی شاعری دے, اچھے گیت دے, اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ خدا وہ کلیسیا کی ترقی کا باعث ہو, لوگوں کو سننے میں بھی بھلے لگے. آمین. تو خدا کا شکر ہے, خدا نے مجھے موسٹلی اب تک جتنے بھی گیت دیے ہیں وہ سارے کمپوزیشن کے لحاظ سے یا شاعری کے لحاظ سے. آپ کی اس بات سے مجھے ایک حوالہ یاد آ رہا ہے, ایوب کی کتاب میں لکھا ہے, مگر کوئی نہیں کہتا کہ خداوند میرا خالق کہاں ہے, جو رات کو نغمے عنایت کرتا ہے. یہ سچ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا پہ آنے کے لیے یا ٹی وی چینلز کے اوپر آنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے دعا کریں, اور پھر اچھی شاعری اور اچھی کمپوزیشن کا انتخاب کریں. اگر اس کا انتخاب کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی گیت سنے گا تو وہ اس کی فرمائش بھی کرے گا, اسے جی دوبارہ سنایا جائے. ٹھیک ہے, پھر اس اچھے گیت اور اچھی شاعری کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ بات جاگے گی کہ یار اچھا لکھنا چاہیے یا اچھی کمپوزیشن بنانی چاہیے. ابھی کئی بار کئی چینلز کے اوپر میں دیکھتا ہوں کہ ان کی نہ کوئی شاعری ہوتی ہے نہ کوئی کمپوزیشن ہوتی ہے, اور پھر صرف وہ شوقیہ فنکار کے طور پر, جیسے آپ نے بتایا کہ وہ صرف چینل پہ اسکرین پہ نظر آنا چاہتے ہیں, تو اس کے کوئی اس کا مزہ نہیں آتا, کوئی برکت بھی نہیں ملتی. حالانکہ ہم خدا کے کلام کے بارے میں تو ایسی بات نہیں کہہ سکتے, اور شاید کہنی بھی نہیں چاہیے, لیکن وہ روح جہاں مسرور ہونی چاہیے, شادمان ہونی چاہیے, وہاں تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ کیا گا رہے ہیں, یار یہ کیا کر رہے ہیں. اس لیے میں ان تمام لوگوں سے جو ٹی وی پہ گانا چاہتے ہیں یا اپنے گیت دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ دیکھیں سنیں, وہ کوشش کریں اچھی شاعری لیں, کسی استاد سے چیک کروائیں, اور اس کی اچھی کمپوزیشن لے کر پھر اسٹوڈیو جائیں, اور اسٹوڈیو والے بھی دل سے پھر کام کرتے ہیں. کئی بار صحیح شاعری نہ ہو, کمپوزیشن نہ ہو, وہ بھی جلدی جلدی اس کو پیچھے جان چھڑاتے ہیں کہ چلو یار اسے ختم کرو یار جلدی سے, کوئی مزہ ہی نہیں ہے اس میں. تو یہ ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے تاکہ خدا کے نام کو درست جلال ملے. واہ 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 واہ.
بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں خدا کے خادم پاسٹر جوزف کہ ایسے بیٹے بیٹیاں جو چاہتے ہیں کہ ان کے گیت بھی منظر عام پر آئیں اور لوگ ان کو جانیں اور ان کے گیتوں کے وسیلہ سے برکت پائیں، تو سب سے پہلے انہیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد اچھی شاعری کا چناؤ، اچھی کمپوزیشن کا چناؤ کرنا چاہیے، اور ان ساری باتوں سے بڑھ کر انہیں دعا میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ الفاظ جو ان کے منہ سے نکلتے ہیں، وہ لیرکس جو ان کے منہ سے نکلتے ہیں شاعری کی صورت میں، گانے کی صورت میں، ان کو سننے کے وسیلہ سے کلیسیا برکت پائے۔ اور اگر کلیسیا برکت نہیں پا رہی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ پرفارم کر رہے ہیں، آپ کسی کی برکت کا وسیلہ نہیں بن رہے، ہے نا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ تو ایک اور چیز پادری صاحب میں ڈسکس کرنا چاہوں گا یہاں پر، آج کل جو ہمارا ویڈیو کا میڈیم ہے اس میں بھی مطلب زیادہ تر تو فیشن شو نظر آ رہا ہے۔ یہ سچ ہے، ایسے ہی ہے۔ بعض لوگوں کے وہ ڈریسنگ اچھی نہیں ہوتی، بعض لوگ یا ڈریسنگ تو ایسی پہنتے ہیں کہ جو شاید مناسب نہیں ہے، جیسے خدا کا کلام کہتا ہے کہ تمہارا لباس حیادار ہو، تو ان کے لباس بھی کئی بار حیادار نہیں ہوتے، اور پھر ان کے طریقے بھی حیادار نہیں ہوتے کئی بار۔ تو بس وہ ایسے ہی جیسے انڈیا کی کسی فلم کا گانا چل رہا ہے، کئی بار ایسے ان کی ویڈیوز جو ہوتی ہیں سیکولر، ہاں جی، دنیاوی سٹائل کی، ہاں جی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں بہت ساری باتیں بتاتی ہے کہ آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے، آپ کی داڑھی کیسی ہونی چاہیے، آپ کی مونچھیں کیسی ہونی چاہیے، آپ کے آئی برو کیسے ہونے چاہیے، آپ کی گفتگو کیسی ہونی چاہیے۔ تو ہمیں ساری باتوں میں ٹھیک ہونا چاہیے تاکہ ہمارے ویڈیوز جو ہیں وہ بھی اچھے بنے، اور کوئی شخص کہے یار کیا بات۔ اور لفظ پرستار یہ کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے، بہت بڑا، یہ بہت بڑا لفظ ہے۔ اور اگر ہم پرستار کی ڈیفینیشن میں جائیں تو پرستار وہ ہے جو خدا کی پرستش کرتا ہے، خدا کی پوجا کرتا ہے، خدا کو سجدے کرتا ہے، خدا کو مبارک کہتا ہے۔ تو اگر ایک شخص جو خدا کی حضوری میں خدا کو سجدے کر رہا ہے، خدا کے قدموں کو چوم رہا ہے، خدا کی مدح سرائی کر رہا ہے، اس کی زندگی میں پاکیزگی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو آپ تھوڑا سا اس کو پلیز ڈیفائن ضرور کریں۔ در حقیقت میں سمجھتا ہوں کوئی شخص خوبصورت ہو یا نہ ہو، اس کی ڈریسنگ اچھی ہو یا نہ اچھی ہو یا کم ہو، میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے حضور جو اس کی مقبولیت کا راز ہے وہ پاکیزگی ہے۔ واو! تو اگر اس کے اندر پاکیزگی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا روح اس کے گانے پر اترے گا نہیں، کیونکہ خدا کا اترنا ضروری ہے، کیونکہ اگر خدا نہیں اترتا تو میں سمجھتا ہوں اس کا گانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں جو علم موسیقی کو کلاسیکل یا اس سے بھی اچھے انداز سے وہ گا سکتے ہیں، نبھا سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گائیکی پر خدا نہیں اترتا، روح القدس نہیں جنبش کرتا۔ تو جب آپ پاک ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ خداوند آپ کے گانے پر فوراً اتر آتا ہے، بھلے آپ کو شاید اچھا نہیں بھی گانا آتا۔ یہ الگ بات ہے کہ معیاری بات یہ ہے کہ اچھا گانا آنا چاہیے، لیکن اگر آپ کو اچھا نہیں بھی آتا، آپ پاکیزگی میں خدا کے لیے گاتے ہیں۔ میں اکثر میرا ایک شعر ہے، اس میں ہے کہ اے خدا ہو سکتا ہے میری دعا کا عنوان درست نہ ہو، مگر تو جانتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو در حقیقت پاکیزگی ایک ایسی چیز ہے جو خدا کو سب سے پہلے پسند ہے۔ تو پاکیزگی کے اندر سچائی، سادگی، پرہیزگاری، یہ ساری چیزیں جو ہیں پاکیزگی کے ذریعے ہمیں خدا کے حضور مقبول ٹھہراتی ہیں۔ آمین، تو یہ ہونی چاہیے۔ آمین۔ خدا کے خادم بڑا خوبصورت پیغام دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکیزگی کا ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ حبقوق کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کی آنکھ ایسی پاک ہے کہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کرتی۔ تو جب خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا تو پھر خدا ہماری ایسی ڈریسنگ جو نامناسب ہے اس کو کیوں کر پسند کرے گا؟ اگر ہم اپنے آپ کو پرستار بھی کہتے ہیں اور نامناسب لباس بھی پہنتے ہیں اور ایسی حرکات و سکنات کرتے ہیں جو خدا کے حضور نامقبول ہے، اور جس سے سننے والے بھی ہمیں ہماری تضحیق کرتے ہوں اور ہمارے خدا کی تضحیق کرتے ہوں، تو ہمیں ایسے کاموں سے باز آنا چاہیے اور توبہ کر کے درست کاموں کی طرف بڑھنا ہے، تاکہ خدا کے حضور سے خود بھی برکت پائیں اور دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خدا کے خادم پاسٹر جوزف آدیش، اور ان سے ہم سنیں گے کچھ ان کے گائے ہوئے گیت
کہیں مت جائیے گا, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. آؤ ثنا گائیں اپنے مسیحا کی, آؤ ثنا گائیں اپنے مسیحا کی, جو بچاتا ہے وہی دیتا ہے زندگی ہمیشہ کی. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خدا کے خادم پاسٹر جوزف آدیش, اور بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے پاکیزگی کے حوالے سے کہ خدا پاکیزگی کا خدا ہے, اور ضرور ہے کہ ہمارے ظاہر میں بھی خدا ہو اور ہمارے باطن میں بھی خدا ہو, اور اگر ایسا ہوگا تو پھر یقیناً قومیں برکت پائیں گی اور خدا کی بادشاہی روئے زمین پر وسعت پاتی چلی جائے گی. جی پادری صاحب, آپ نہ صرف گیت لکھتے ہیں, کمپوز کرتے ہیں, گاتے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ منادی بھی کرتے ہیں. تو ابھی تک کتنی کلیسیاں قائم کرنے کا فضل ملا ہے آپ کو؟ خدا ان کا شکر ہے کہ گجرانوالہ میں جاتا تھا, وہاں پر بچے دنیاوی گانے موسیقی گاتے تھے, تو اسپریچول روحانی جو ورشپ ہے ان کو نہیں پتہ تھا. تو وہاں پر 3 سال میں مسلسل جاتا رہا. تو وہاں پر خدا نے بہت سارے مجھے بچے دیے ہیں جو اب مبشر ہیں, پاسبان ہیں, ورشپر ہیں, اور ساز بھی بجاتے ہیں. تو خدا ان کا شکر ہے کہ خدا نے وہاں پر بڑا کام کیا. تو ویسے تو خدا ان کا شکر ہے کہ پاکستان بھر میں خدا مجھے لے کر گیا, اور وہاں پر خدا نے مجھے ایونجلزم کے لیے بھی استعمال کیا. اور خدا کا شکر ہے کہ بہت سارے لوگوں جو ہے انہوں نے توبہ کی, انہوں نے بپتسمے لیے پانی کے, اور میٹنگ کے دوران خدا نے روح القدس جو ہے وہ غیر زبانوں میں پاک روح انہیں بخشا, اور بہت سارے لوگوں کو خدا نے بلیس کیا. اور آج خدا کا شکر ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں بیٹیاں بیٹے نہ کہ فیصل آباد میں بلکہ فیصل آباد سے باہر دوسرے شہروں میں بھی خدا نے مجھے دیے, جو آج خدمت میں ہیں, جو خدا کا کام کر رہے ہیں. اچھا, خدمت میں آپ کو چونکہ خدا نے بہت ساری خدمات دے رکھی ہیں, سب سے زیادہ آپ کس خدمت کو انجوائے کرتے ہیں؟ تھینک یو بادی صاحب. سب سے پہلے تو یہ کہ میں تو ساری خدمات کو انجوائے کرتا ہوں, لیکن جو ورشپ کرنا اور خدا کا کلام شیئر کرنا یہ مجھے بہت پسند ہے. خاص کر کے خدا نے مجھے کونسلنگ کی جو ہے وہ خدمت دی ہے, کہ جو بچے لاسٹ ہو جاتے ہیں یا بیک سلائیڈ ہو جاتے ہیں یا کسی طرح سے وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں روحانی طور پر, ان کو ٹیچ کرنا, ان کو سمجھانا, یہ 2-3 حصے ایسے ہیں کہ جو مجھے بہت پسند ہے. تو جس میں خاص ورشپ ہے. اور یہی آپ کا پہلا توڑا ہے جو خدا نے مجھے ابتدا میں خدا نے یہی دیا تھا, اور سب سے زیادہ خرچ بھی یہی ہوا ہے. حالانکہ ہیلنگ کے لیے, خدا کے کلام کے لیے وہ بھی میں بہت خرچ ہوا ہوں روح القدس کے وسیلہ سے, اس کی مہربانی سے. لیکن ورشپ کے لیے خدا نے مجھے یہ باقاعدہ ایک سیٹ اپ دیا. خدا کا شکر, میں بچوں کو ساز بھی سکھاتا ہوں. ورشپ کا جو میں بتا رہا ہوں, تو طبلہ, ڈھول, کانگو. تو خدا کا شکر ہے. یہاں پر ہمارے ناظرین آپ سے ضرور سننا چاہیں گے کہ وہ کون سی شخصیت ہیں جنہوں نے آپ کو انگلی پکڑ کے چلانا شروع کیا موسیقی کے میدان میں؟ بہت خوبصورت سوال ہے. میں اس میں سب سے جو پہلا جو عزت و مقام دینا چاہوں گا وہ خداوند روح القدس ہے. آمین. چونکہ میں کسی دنیاوی شخص نے مجھے اس طرف نہیں چلایا. میں نے جو کچھ بھی آج تک سیکھا ہے, جانا ہے, یہ سب مجھے خدا روح القدس نے مجھے سکھایا. اس کے بعد میں ایک شخص کو جو میرے پاسبان ہیں, پادری عاشر اقبال, فیصل آباد ناصرت کالونی سے ہیں, تو انہوں نے مجھے جو ہے اس طرف وہ لے کے آئے. میں اس کو کسی جگہ پر دنیاوی کو گانا گا رہا تھا, وہ مجھے دیکھ کے چلے گئے اور دعا کرتے چلے گئے کہ خداوند اتنی اچھی آواز ہے, کاش یہ تیرے لیے بھی گائے. تو چند دنوں بعد ہماری ملاقات ہوئی, اور پھر میں ان کے پیچھے ان کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا, اور انہوں نے میری بہت رہنمائی کی ہے. وہ میرے بہت اچھے استاد ہیں, بہت اچھے دوست ہیں. تو پادری عاشر صاحب کو میں یہ خداوند کا شکر ہو. ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو ہماری انسپریشن بنتا ہے, اور ہمیں یقیناً اپنے جو سینئرز ہوتے ہیں, اپنے اساتذہ ہوتے ہیں, اور خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے کسی بھی موڑ پر ہمیں انکریج کیا ہو, ہمیں ضرور انہیں ایکنالج کرنا چاہیے. بے شک, ہے نا.
تو ابھی تک مطلب آپ نے بتایا کہ آپ نے تقریباً 150 گیت لکھا ہے، کمپوز کیا ہے، اور ان میں سے کتنے آپ کے ریکارڈڈ ہیں؟ اس میں میرے تقریباً جو اسٹوڈیو کے تھرو جو ریکارڈ ہوئے ہیں تقریباً 10-12 ہوئے ہیں. اچھا جی. تو باقی وہ ویسے فیمس ہو گئے، جہاں جاتے ہیں گاتے ہیں لوگ، ریکارڈ کر لیتے ہیں یا بالکل ٹھیک. خدا کا شکر سیکھ لیتے ہیں. نائس. تو شکر ہے خدا کا، سارے میرے خدا ان کے وسیلہ سے فیمس گیت ہیں. تو آج ہمارے ناظرین کو آپ کچھ سنانا چاہیں گے؟ جی ضرور، کیوں نہیں جی. جی پلیز. تو میں آپ کے سامنے 1-2 گیت شیئر کرتا ہوں. ہل اتے ہاتھ رکھ او پیچھے نہیں تکنا، ہو دیوانیاں نو کدی پرواہ، نال یسو دے ساڈی فتح ہے، نال یسو دے ساڈی فتح، تے کیوں نہ پھر پین لڈیاں، تے کیوں نہ پھر پین لڈیاں، دیوانیاں نو کدی پرواہ، ہل اتے ہاتھ رکھ پیچھے نہیں او تکنا، سولی والی راہ اتوں اساں تے نہیں ہٹنا، ہویا ساڈے لئی یسو فدا ہے، تے نال یسو دے ساڈی فتح ہے، نال یسو دے ساڈی فتح، تے کیوں نہ پھر پین لڈیاں، تے کیوں نہ پھر پین لڈیاں. کیا بات ہے، زبردست. تو یہ کب لکھا تھا گیت آپ نے؟ یہ تقریباً 12 سال پہلے میں نے لکھا اچھا. تھا. میرے جو تمام گیت ہیں موسٹلی ان میں میری اپنی ہی زندگی کی کہانی ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میری زندگی میں جو کچھ ہے، میں مطلب جو کام خدا نے آپ کی زندگی میں کیے ہیں وہ گواہی کے طور پہ آپ اس کو لکھ لیتے ہیں. واہ. تو خدا کا شکر ہے کہ وہ جو خدا نے میرے اندر گواہیاں رکھی ہیں، میں ان کو شاعری کے ذریعے گا کے آپ میں گا کے اس کو لوگوں کلیسیا تک پہنچاتے ہیں. واہ. اس کے علاوہ اور کیا سنائیں گے آپ؟ مہربان اے خدا، مہربان اے خدا، مہربان اے خدا، مہربان اے خدا، بھیج دے بھیج دے روح کی آگ، بھیج دے بھیج دے بھیج دے روح کی آگ، بھیج دے تاکہ جل جائے ساری خودی، تاکہ جل جائے ساری خودی، بھیج دے بھیج دے روح کی آگ، بھیج دے. واو. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ گیت ہے جس کو آپ اکثر کروسیڈز پر سنتے ہیں. میں گا رہا ہوتا ہوں اور خدا کے خادم دعا کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ شفا پا رہے ہوتے ہیں. اور یہ گیت خدا کے خادم بھائی جوزف کا لکھا ہوا ہے اور انہی کا کمپوزڈ ہے، اور ہم سب مل کے اس گیت کو گاتے اور خداوند کی ستائش کرتے ہیں. گاڈ بلیس یو بھائی صاحب. آپ اس طرح کے اور بہت سارے گیت خداوند کے لیے لکھتے چلے جائیں، اس کی مدح سرائی کے لیے، اور کلیسیا فیضیاب ہوتی چلی جائے اور کلیسیا گاتی رہے اور خداوند کی مدح سرائی کرتی چلی جائے. ابھی چونکہ ہمارے پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ چند ایک الفاظ میں ہماری نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہیں. جی میں ان نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو میں یہ پیغام دوں گا کہ اگر آپ خدا کے حضور مقبول ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے بیٹیاں بیٹے بنیں.
نجات کو توبہ کے ذریعے بپتسمہ کے ذریعے حاصل کیجئے، روح القدس کو غیر زبانوں کے ساتھ حاصل کیجئے، اور اس کے بعد کسی اچھے پاسبان جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص آپ کو تعلیم دینے کے قابل ہے، اس شخص کی زندگی کے اندر روح القدس بسا ہوا ہے اور یہ خدا کا بلایا ہوا خادم ہے، اس کے ساتھ مل کر اس سے سیکھیں۔ یاد رکھیں جب تک آپ اچھے شاگرد نہیں ہیں آپ آنے والے کل میں کبھی اچھے استاد بھی نہیں بن سکتے۔ سو تھینک یو سو مچ پاسٹر جوزف آدیش، آپ کی محبت کے لیے، آپ کی موجودگی کے لیے اور اس خوبصورت پیغام کے لیے جو آپ نے نوجوانوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ہمارے چونکہ پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے، آپ سن رہے تھے پاسٹر جوزف آدیش کو، جنہوں نے خوبصورت باتیں کی اور خوبصورت پیغام آپ کے لیے چھوڑا ہے۔ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں ایک نئی شخصیت کے ساتھ، تب تک کے لیے خداوند آپ کا نگہبان۔ آؤ ثنا گائیں اپنے مسیحا کی، آؤ ثنا گائیں اپنے مسیحا کی، جو بچاتا ہے وہی دیتا ہے زندگی ہمیشہ کی۔